बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑब्वियस खबर पे तो बात करूंगा जो ट्रंप ने अपनी तकरीर की है, और उसके हवाले से एक खबर क्या आ रही है मैं आपको वो भी बताता हूं। ईरान में मौजूद एक सहाफ़ी हैं जिम्मे विर्क, उन्होंने इसके हवाले से एक इंकशाफ किया है, मैं आपको वो भी बताता हूं। सोहेल अफरीदी ने एक ऐलान किया है रावलपिंडी में 9 अप्रैल को जलसा, और उन्होंने ये कहा है कि 7 अप्रैल को तमाम जो क्यादत है या टिकट होल्डर्स हैं या जो भी नुमाइंदे हैं उन सबको अडयाला पहुंचना है। अब देखना यह है कि क्या कोई मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं और जो खास तौर पे शहजाद अकबर ने एक खबर शेयर की है कि कुछ शहजाद टाउन में कोई मुलाकातें हो रही हैं और सोहेल अफरीदी के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं इस खबर के हवाले से दुरुस्त है या नहीं आपको कंफर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो हो रही हैं। वो नोटोरियस लोग, वो कुछ सोशल मीडिया के किरदार और अकाउंट्स, वो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, हफ्ते डेढ़ हफ्ते से बाकायदा कैंपेन चलाना शुरू हो गए हैं। वो लोग जो नोटोरियसली गंडापुर को सपोर्ट करते थे, उसके हर जायज नाजायज काम को सपोर्ट करते थे, उसके साथ खड़े थे हर तरह से, और उन्होंने ये कैंपेन चलाई थी अलीमा खान के खिलाफ कि ये जी ये माइनस इमरान ग्रुप है, तो ये बहुत ज्यादा कैंपेन चली। वही लोग अब अचानक मुराद सईद से लेकर और सोहेल अफरीदी तक सबको निशाना बना रहे हैं। अब ये नहीं है कि सोहेल अफरीदी कुछ ठीक कर रहे हैं और उन पर तनकीद नहीं हो सकती, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उन पर बेशुमार तनकीद हो सकती है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जो टारगेटेड तनकीद हो रही है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, तो शहजाद अकबर की यह खबर दुरुस्त मालूम होती है कि सोहेल अफरीदी के खिलाफ साबिक दोबारा बनने के लिए साजिश कर रहा है। सोहेल अफरीदी को रास्ते से हटाया जाए, नायल करवाया जाए या जिस तरह भी, और दोबारा क्योंकि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही तो ऑटोमेटिक चॉइस वही होगी, क्योंकि इमरान खान ने कोई नया नाम तो दिया नहीं है, ये अस्यूम किया जा रहा है शहजाद अकबर की खबर के मुताबिक। तो मुझे लगता है कि ये खबर दुरुस्त हो सकती है। जिमी विर्क साहब ये ईरान में मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं। ऑब्वियसली जब एक सहाफ़ी होता है और उसके राब्ते भी होते हैं, उन्होंने एक दावा किया है, क्योंकि ट्रंप की स्पीच का बड़ा चर्चा है कि पहले यह था कि ये जंग बंदी की बात करेगा, उसने कह दिया कि जी अगर ये डील पूरी नहीं होती तो हम तो ईरान को पत्थरों के जमाने में भेज देंगे, और हम तो लगे हुए हैं और हम तो नहीं छोड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, कहते हैं ट्रंप की तकरीर से कुछ घंटे पहले एक रिपब्लिकन दोस्त से बात हुई थी, ट्रंप के सर्कल तक इन्हें रसाई हासिल है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में ट्रंप फौरी जंग बंदी का ऐलान करेगा, जबकि मेरा गुमान था कि इसराइल इसे ऐसा नहीं करने देगा। तकरीर के बाद इनका जो मैसेज आया उसको उर्दू तर्जमा नीचे मुलायजा फरमाएं। अब ये इनके रिपब्लिकन दोस्त ने, जिमी विर्क साहब के रिपब्लिकन दोस्त ने इनको मैसेज किया है, जिसका ये उर्दू तर्जमा जहां लिख रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये कोट ऑन कोट है, ट्रंप ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तमाम समझदार यानी सेन लोगों के मशवरे के खिलाफ इसने शैतान याहू के मशवरे पर अमल किया। वो इस पर बुरा असर डाल रहा है, यहां तक कि अक्लमंद लोगों ने इसे बताया कि ये 1970 से भी बड़ा इक्तिसादी बुरान होगा, लेकिन वो ना माना और जंग बंदी से मुकर गया। यानी सूरत हाल ये नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये ऐलान कर देता कि हम फलां फलां अपने अहदाफ हासिल करके इसको वाइंड अप कर रहे हैं। ये कहने के बजाय उसने कहा जी मजीद कुछ हफ्तों में हम ये कर देंगे, और साथ उसने क्या गिनवाया पता है कि वियतनाम जंग इतनी देर चली, वर्ल्ड वॉर 2 इतनी देर हम रहे, फलां जंग में हम इतनी देर रहे, इराक जंग में हम इतने साल रहे, तो अभी तो हमें 32 दिन हुए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। हर जंग में ऐसे ही था। हर जंग जब अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट शुरू करवाती है नेतन्याहू के कहने पर, और पिछले 30 सालों में सारी जंगें नेतन्याहू के कहने पर ही तकरीबन हुई हैं, जब भी अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट किसी जंग में घुसाती है अमेरिका को, तो वो यही कहती है सदूर को कि जी बस अभी तो 30 दिन हुए हैं, 3 हफ्ते हमें और दें, 2 महीने गुजरते हैं। तो कहते हैं सर जी वो तो इराक जंग तो 8 साल चली थी, हमें कुछ टाइम तो दें, ईरान इराक से बड़ा मुल्क है, हमें थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। और करते करते ये जंगें सालों पे चली जाती हैं, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स अपना माल भी बनाता है, और नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक एक और मुसलमान मुल्क कमजोर हो जाता है, और अभी तो पूरा खित्ता कमजोर हो जाएगा खुदा ना खास्ता। मैं अभी तेल की कीमतें देख रहा था जो ट्रंप के ड्रामों की वजह से कुछ नीचे आ गई थी, और मैंने आपसे कहा था अगर पायदार बात ट्रंप ने ना की तो ये कीमतें फिर ऊपर चली जाएंगी। तो अभी राइट नाउ जो कीमतें हैं वो $100 पे थी, और जब आज मार्केट खुली तो अब $109 पे ब्रेंट पहुंच गया है, और WTI जो वेस्टर्न टेक्सास जो नॉर्मली सस्ता होता था अमेरिकी तेल, वो भी 109 पे पहुंच गया है, और नेचुरल गैस की कीमत भी ऊपर चली गई है।
مربن کروڈ جو ہے اس کی قیمت بھی 113 پہ چلی گئی ہے. باقی ہیٹنگ آئل جو ہے اس کی قیمت بھی اوپر گئی ہے, 12% اس میں اضافہ ہوا ہے. اوپیک باسکٹ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 110 ہے. انڈین باسکٹ جو ہے اس کی قیمت 120 ہے. تو یہ ساری جو قیمتیں ہیں یہ ابھی ہائی ہیں. تو پاکستان میں قیمتیں ظاہر بڑھیں گی. IMF نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ یہ سبسڈی وغیرہ جو ہے یہ نہیں آپ کر سکتے, یہ قیمتیں آپ لوگوں کو ٹرانسفر کریں. اچھا, قیمتوں کی جہاں بات آ گئی وہاں آپ کو بتا دوں کہ خبر آ رہی ہے جس پہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ گائے کے گوبر پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. 30 روپے گائے کے گوبر پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. ایک اور ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اور آئی تھنک یہ یوٹیوب کے اوپر ہی لگایا جا رہا ہے. ویسے تو ساری دنیا میں یوٹیوبر سے ٹیکس لیا جاتا ہے, پاکستان ہی واحد ملک ہے جو اس کو ریمیٹنس سمجھ کے شاید کسی کو ٹیکس نہیں وصول کرتا. تو اب ٹیکس یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہر 1000 ویوز پر 195 روپے یہ ہر یوٹیوبر دے گا. آئی تھنک یہ اسی قسم کا کوئی ٹیکس آ رہا ہے. یہ کرنا کیوں پڑ رہا ہے یہ ذرا سمجھ لیں. پاکستان کو ابھی تک جو مالی سال چل رہا ہے 600 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ ہے ٹیکس کے وصولیات میں. ٹیکس وصولی میں 600 ارب کا خسارہ ہے. تو نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں, گوبر پہ ٹیکس لگا دو. اچھا, یہ بہت جلد آپ کی سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. ابھی یہ 1000 ارب پتہ ہے کیسے کما رہے ہیں. آپ جو پیٹرول لیتے ہیں نا اس کے اوپر جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لیتے ہیں نا, یہ اس سے یہ 1000 ارب آپ سے نکال رہے ہیں. 1000 ارب نکال رہے ہیں آپ سے. اس 1000 ارب سے میں اگر رف ترین ایسٹیمیٹ آپ کو بتاؤں تو اس 1000 ارب سے تقریباً 50 ایسے اسپتال بن سکتے ہیں جو شوکت خانم اسپتال کینسر کا یا اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. وچ مینز پنجاب کے 36 اضلاع ہیں اگر, تو ہر ضلع میں, صرف پنجاب کی اگر بات کی جائے, ویسے تو پنجاب کی نہیں کرنی چاہیے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں پرسپیکٹو میں رکھ کے, اور نہ پنجاب میں کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے, لیکن پنجاب کے سارے اضلاع میں ہو سکتا ہے اور بلوچستان کے سارے دور دراز علاقوں میں کینسر کا ٹاپ اسپتال بنایا جا سکتا ہے. اتنا پیسہ یہ آپ سے نکلوا رہے ہیں. شوکت خانم کا اس لیے نام میں نے لیا ہے کہ وہ کینسر کا اسپتال ہے اور بہت زیادہ یہ بیماری بڑھ گئی ہے, اور یہ کریڈٹ یہ ایسا اسپتال ہے جس کو عالمی تنظیم نے ایکریڈیشن دی ہوئی ہے, جیسے شفا انٹرنیشنل کو ملی ہوئی ہے, جیسے آغا خان اسپتال کو ملی ہوئی ہے. تو پاکستان کے 2-3 اسپتال ہیں جنہیں ملی ہوئی ہے. تو شوکت خانم کیونکہ ایک ایسا اسپتال ہے جو ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گولڈ سٹینڈرڈ اسپتال بھی 50 بنائے جا سکتے ہیں. لیکن کدھر پیسہ لگ رہا ہے؟ ان کے للوں تللوں, ان کے جہاز آ رہے ہیں, ان کے جہازوں کے پائلٹوں کو بھی ڈالروں میں تنخواہیں دی جا رہی ہیں آپ سے پیسہ نکلوا کے, اور اب یہ اور آپ کے لیے ایٹم بم گرانے جا رہے ہیں. یہ پیٹرول کا ایٹم بم ہوگا. میں آپ کو ٹرمپ کی سپیچ پہ لانے سے پہلے کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں, ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں اور ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. میں وہ شخص ہوں جس نے 2018 میں جب یہ کام شروع کیا تو سب سے زیادہ میں نے معیشت پہ عمران خان کے دور میں بات کی. کہ لوگوں کو سمجھ نہیں تھی معیشت کی, تو بتانا پڑتا تھا یار ایکسپورٹ ایسے بڑھ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اور عمران خان معیشت کو بہت بہتر کر رہے ہیں. اب ملک کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں معیشت کو کنٹرول کر لیا تھا, بہت بہتر کر لی تھی معیشت, اور اب دیکھیں کیسی تباہی. آپ کو میں ایک مثال دینے لگا ہوں. ایکسپورٹس مارچ 2026 میں ایئر آن ایئر یعنی پچھلے سال کی نسبت 14.4% کم ہو گئی ہیں ہماری برآمدات. یعنی ہمارے ملک نے جو چیزیں باہر بیچ کے ڈالر لینے ہیں 14.4% اس مارچ میں, صرف مارچ کے مہینے میں کمی آ گئی ہے. جولائی سے مارچ تک جو مالی سال بنتا ہے اس میں ٹوٹل 8% کمی آ گئی ہے پچھلے مالی سال کی نسبت. اور سب سے بدترین کام یہ ہے کہ مارچ 2022 کی نسبت 18.6% ہماری ایکسپورٹس میں کمی آ گئی ہے. عمران خان کا جو آخری مہینہ تھا اقتدار میں مارچ 2022, اس وقت جتنی عمران خان نے پاکستان کی ایکسپورٹس کر دی تھی نا, جتنی زیادہ, آج کے مارچ میں اس سے 18.6% کم ہو گئی ہیں ایکسپورٹس. یعنی 4 سال عمران خان کو نکالنے کے بعد ہماری کمائی بڑھانے کے بجائے 18.6% کم کر دی گئی ہے 4 سالوں میں. عمران خان نے اپنے 4 سالوں میں ہماری ایکسپورٹس 8 ارب ڈالر بڑھا دی تھیں, انہوں نے 18.6% کم کر دی ہیں. یہ پاکستان کا سنگل پوائنٹ وہ اشاریہ ہے کہ اسی سے پاکستان نے یا تو ترقی کرنی ہے یا غریب ترین ناکام ترین ملک بننا ہے. نون لیگ کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں, اب تو اے آئی کا دور ہے, تاریخ نکالنے کے نون لیگ کی جب جب حکومت آئی ہے, اور ان کے ساتھ ظاہر فوج ہی کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ, جب جب ان دونوں نے مل کے کام کیا ہے ملک کی ایکسپورٹس ہمیشہ تباہ کی ہیں. یقین مانے یہ وہ جرم ہے پاکستان جیسے قرضے میں ڈوبے ہوئے ملک کے حوالے سے کہ ان سب کو نا, جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی, اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پھانسیاں دینی چاہیے. یہ
عمران خان کے بیٹے کے خلاف جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں جی کہ اس نے نا ہمارے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو بند کرانے کی کوشش کی، جبکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے نا تو ہمارا پتہ ہے کتنا نقصان ہوگا میکسیمم ایکسپورٹ کا؟ 18 سے 20%. نون لیگ نے خود ہی 18% کم کر دیا. اب بتاؤ غدار کون ہے؟ جی ایس پی پلس اسٹیٹس تو ہوگا ختم، تو ہوگا نا سال 2 بعد. یہ تو خود ہی ختم کر چکے ہیں، 18% نیچے لا چکے ہیں. تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس نے جو کرنا تھا وہ یہ خود کر بیٹھے ہیں، تو ہوئے نا غدار، پھر دوسروں کو غدار کہنے والے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پالیسی کا مسئلہ ہے، یہ نااہلی کا مسئلہ ہے. یہ اہل نہیں ہے ملک چلانے کے. جرنیل اور نون لیگ پاکستان کے لیے سب سے لیتھل، سب سے خطرناک کمبینیشن ہے. پیپلز پارٹی جیسی کرپٹ ترین حکومت نے بھی ہماری ایکسپورٹس بڑھا دی تھی 2008 سے 2013 کے درمیان. $5 ارب انہوں نے اضافہ کر دیا تھا ہماری ایکسپورٹس میں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کیا ہے فکسیشن؟ ڈالر کو روک کے رکھو. اب ڈالر روکنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ 2 4 6 مہینے جو ہے وہ آپ فیک طریقے سے مہنگائی جس نے 20% بڑھ رہی ہے یا 25%، آپ 7-8% بڑھا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس کا اینڈ پتہ ہے؟ 6 مہینے بعد جو 20% بڑھنی تھی نا وہ پھر 40% بڑھتی ہے. عوام کا کچومر نکل جاتا ہے. جیسے قیمتیں روک کے رکھی، اچانک دیکھیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 100-150 روپے اضافہ کر رہے ہیں، 55 روپے اضافہ کر رہے ہیں، یہ ٹیکس ووٹ ہے. کیونکہ پھر ایک دم جب آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے نا ڈھیلا، پھر زیادہ چیزیں بڑھانی پڑتی ہیں. ابھی بھی ایسے ہی ہوگا. عالمی منڈی میں آپ قیمتیں نیچے نہیں آنے والی کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا اگر تو مذاکرات ہو جاتے ہیں اس ہفتے ڈیڑھ میں کچھ بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اور ایران کو کون گارنٹی دے گا؟ میں بھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میری نظر سے گزرا، اس میں سابق ایک برطانوی سفیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات، بلکہ میں آپ کو یہ سنوا دیتا ہوں کلپ. یہ سنیں جی سابق برطانوی سفیر کیا کہہ رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے. These things. By the way, there is no negotiation. I have checked. There is no negotiations, direct or indirect. What there are is simply these so-called mediator states, Egypt and Qatar and so on, and Pakistan. And sometimes, the United States sends them and say, will you pass this message to Iran? Sometimes the Iranians won't even accept delivery of that message, or else they will say occasionally, no. But there's no negotiation in any meaningful term of the word. I know Mr. Trump has just said there is, and it's going very well. But that simply... تو یہ آپ نے سن لیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے معلوم کیا ہے، میں نے پتہ لگایا ہے. یہ سابق برطانوی سفیر ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہاں، امریکہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جا کے ایران کو پہنچا دو، اور ایران نے جو ہے وہ آگے سے جو بھی کیا وہ آپ نے سارا سن لیا. ٹھیک ہے، تو کسی قسم کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہاں، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جی ہم بیچ میں ثالث بن گئے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ چوراں کو پن تاولی والی ابھی بات ہوئی ہے کہ دوسری طرف سے کوئی مانے نہ مانے ہم زیادہ تاولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت بھی ہے کرنے کی، ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ضرورت نہیں ہے. پاکستان یہ جو برنٹ آ رہا ہے اس جنگ کا یہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تیل کی قیمتیں اتنی اوپر ہوں اور ہم سروائیو کر جائیں. پاکستان کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے یہاں پہ. یہ رجیم پہلے ہی کمزور فوٹنگ پر ہے، عوام اس سے نفرت کرتی ہے. تو یا تو ہونا کوئی پاپولر رجیم ہو تو وہ کہ یار مہنگائی مجبوری میں کرنی پڑی، لوگ اعتبار کر لیں گے. فار ایگزامپل ابھی عمران خان ہوتے، حکمران ہوتے، یہ جیتنے کے بعد 2024 کے الیکشن کے بعد لوگوں کو پتا تھا یار ایک بندہ جد و جہد کر کے لڑ بھڑ کے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے اوپر آیا ہے، مال بنانے تو نہیں آیا نا. تو وہ اگر کہتے کہ یار یہ جنگ ہوگی اس کی وجہ سے مجھے قیمتیں بڑھانی پڑی اور میں فوری طور پہ آپ کو ریلیف دوں گا جیسے یہ ختم ہوگی، لوگوں نے یقین کر لینا تھا. یہ قیمت بڑھاتے ہیں، لوگوں کو پتا یہ جہاز خرید رہے ہیں. عمران خان نے جہاز نہیں خریدنے تھے. عمران خان کا کہتے ہیں جی وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا. یہ 40 گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، 40 مرسیڈیز گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے آگے پیچھے قافلوں میں ڈبل کیبن چل رہی ہوتی ہیں. عمران خان نے کہا یار لوگوں کی سڑکیں بند ہوں گی، میرے پیچھے وہ چلے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ سیکورٹی کے پاکستان میں مسائل ہیں اور سب زیادہ تو یہ تو ایک ہیلی کاپٹر سے اڑ کے وہ سیدھے چلے جاتے، تو اس پہ بھی تنقید کی گئی. وہ کوئی ذاتی نہیں خریدا تھا، پہلے کا ایک ہیلی کاپٹر تھا اور اس کو استعمال کرتے تھے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے. اور کوئی اتنا لمبا فاصلہ بھی نہیں تھا کہ پی ایم ہاؤس سے صرف بنی گالا چلے گئے، چھوٹی سی جرنی تھی وہ. تو اس پر تنقید کی گئی. صرف ایک یہ چیز ملی عمران خان کے 4.5 سالوں میں، اور وہ بھی وہ اپنی عوام کی بہتری دیکھ رہا تھا کہ یار میں روٹ لگواؤں گا روزانہ یہاں سے جاتے ہوئے. ورنہ عام کے پی ایم ہوتا تو وہ سیدھا آ کے پی ایم ہاؤس میں رہتا. وہاں کی عیاشی، بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے سونے سے بنے ہوئے باتھ روم اور باتھ ٹب اور کیا نہ کیا جکوزیز وہاں لگے ہوئے. عمران خان نے کہا میں اپنے گھر میں رہوں گا. تو وہ چاہتا تو پبلک کے پیسوں پہ پی ایم ہاؤس میں عیاشی کرتا. 4.5 سال عیاشی تھی نا، کرتے ہیں نا یہ سارے. لیکن عمران خان نے نہیں کی.
تو ہیلی کاپٹر کو لے گئے. تو عمران خان ہوتا تو عوام نے اعتبار کرنا تھا. پھر یہ جو اگر مہنگائی ہوتی تو عوام نے کہا تھا کہ وی انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے, پروپیگنڈا پھر بھی ہونا تھا. لیکن اب جو یہ لوگ ہیں یہ آگے مہنگائی کریں گے, پھر اور کریں گے, لوگوں نے تو اور ہی گالیاں دینی ہیں, ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اب پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت آ گیا, اور زیادہ مشکل کیوں ہے؟ اگین میں نے آپ کو اسی لیے نمبرز بتائے ہیں. ہماری ایکسپورٹس انہوں نے برباد کر دی ہیں, فوج نے اور نون لیگ نے مل کے. ان کی پالیسیز نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. جب بھی یہ مل کے آئیں, یہ ڈوو پاکستان کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوا ہے. اور اب کیونکہ ہم اتنی ٹائٹ فسکل سچویشن میں ہیں کہ تھوڑا سا بھی جھٹکا لگتا ہے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں, ہمارے پاس سپیس ہی نہیں ہے. تو ابھی مزید تیار ہو جائیں تباہی کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کیسے جھوٹ بول گیا ہے. یہ چند سیکنڈ کا کلپ سنیں. کیا وہ کہتا ہے کہ رجیم چینج کا تو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ سنیں کہ یہ پہلے کیا کہتا رہا ہے. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred. But we also won regime change. I said, I spoke with the, we have really regime change. You know, this is a change in the regime. But the Washington Post said, what do you mean you have regime change? You didn't have regime change. I said, no. We took out the first regime 100%. That was Khomeini. Again, we have had regime change. So I never say I wanted it. So I never talked about regime change, but we got it. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. یہ ایک ہی کلپ میں آپ کو اس کے پرانے کلپ دکھا دیے کہ پہلے کہتا ہے رات کے خطاب میں کہ میں نے تو رجیم چینج کا کبھی کہا ہی نہیں تھا, اور باقی آپ نے دیکھ لیا. یہاں تک کہ جب اس نے ایران کے سپریم لیڈر کو پہلے ہی حملے میں مار دیا تھا تو اس نے ایرانی لوگوں کو کہا کہ بس تیار ہو جاؤ, ابھی فی الحال چھپو, ہم بمباری کر لیں گے, پھر تم نے سڑکوں پہ نکل کے کنٹرول حاصل کرنا ہے. تو رجیم چینج تو ان کا پہلے دن سے مقصد تھا. تو دیکھیں جن لوگوں کی بنیاد ہر چیز میں جھوٹ پہ ہوتی ہے, وہ اپنی عوام میں بالآخر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ لوگ عراق جنگ کے دوران ایکسپوز نہیں ہوئے, افغانستان جنگ کے ساتھ دوران ایکسپوز نہیں ہوئے, لیکن اب لوگوں نے دیکھا یار کہ ایران تو کوئی تھریٹ پوز ہی نہیں کرتا. امریکہ میں اس کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. CNN دکھا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے انپاپولر پریزیڈنٹ بن گیا ہے اپنے دوسرے سال میں ہی. اتنا ہی انپاپولر ہو چکا ہے امریکہ میں. اب اس کی واحد چیز پتہ کیا رہ گئی ہے کہ یہ دھاندلی کر سکے, اور اس کے لیے پتہ کیا سوچ رہا ہے. اس کی پوری پلاننگ یہ ہے کہ امریکہ میں نا جو کیونکہ ووٹر آئی ڈی کا ایک ایشو بنا ہوا ہے بہت زیادہ, اس کا یہ ہے کہ ایسے طریقے سے ہو کہ وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں جن کو ووٹ ڈالنے کی اجازت مل جاتی ہے, انلیس آپ کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے یا آپ امریکی سٹیزن ہیں, آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ درست ہے, لیکن پہلے کے سارے الیکشن ایسے ہوتے رہے, اب یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. کہ بہت سارے جو پسے ہوئے طبقات ہیں وہ اس کو ووٹ اب نہیں دیں گے. وہ لوگ جو اس پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ کب انہیں نکال دیا جائے گا ملک سے, وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اور اس سے پتہ ہے کہ مڈ ٹرم میں یہ بری شکست کھائے گا, اس سے پہلے یہ کرنا چاہتا ہے. تو دیکھتے ہیں دھاندلی کے بغیر پری پول جو یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ اب مڈ ٹرم میں کم از کم نہیں جیت سکتا. اب یہ جو سٹون ایج کی بات کر رہا ہے, یہ اس نے دوبارہ کی ہے, پہلے اس نے پوسٹ بھی کیا تھا. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred. تو یہ جو باتیں کر رہا ہے نا سٹون ایج میں بھیجنے کی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑک ہے, یا پھر ان کے پاس دوسرا طریقہ تو ایٹمی حملے کا ہے. باقی یہ اپنا ہر ہتھیار استعمال کر چکے ہیں. یہ اور ایسا کیا کریں گے جو انہوں نے پہلے نہیں کیا. یہ اپنے سب سے زیادہ وزنی ہتھیار استعمال کر چکے ہیں آلریڈی. یہ بنکر بسٹر بھی استعمال کر چکے ہیں. یہ مطلب جو بھی ان کے پاس میکسیمم ہتھیار تھے نا, یہ وہ استعمال کر چکے ہیں. اور میں کیمیکل ویپنز کی بھی بات نہیں کر رہا. آپ کہیں گے کہ کیمیکل ویپنز یا کوئی ایسی بات نہ ہو. جو بھی کنونشنل ہتھیار تھے نا میکسیمم, یہ وہ استعمال کر چکے ہیں. ایران کھڑا ہے اسی طرح, ایران ڈٹ کے کھڑا ہے, ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب صورتحال اس طرف آ گئی ہے کہ
برطانیہ نے کچھ ممالک کی میٹنگ بلائی ہے، اس میں پاکستان اور کچھ عرب ممالک شامل نہیں ہیں، لیکن یورپی ممالک اور مطلب جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں وہ شامل ہیں، اور برطانیہ اس چیز پہ غور کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ابنائے ہرمز کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے لیے سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران کو کوئی ایشو نہیں ہوگا مغرب کے ساتھ۔ ایران نے سمپل یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ فی بیرل $1 ادا کریں، فی بیرل، ایک بیرل میں 160 لیٹر تیل ہوتا ہے، $1 160 لیٹر تیل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مغرب کے لیے دینے کے لیے، فی بیرل $1 دیں یا ایکویلنٹ ٹو یوان جتنا بھی بنتا ہے وہ آپ دیں، اور یہاں سے اب بحفاظت لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز طاقت کے زور سے کھلوا لیں گے، ایران کے ایک بندے نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو تنگ گھاٹی ہے نا، جو راستہ ہے سارا جہاں پہ ایران روک سکتا ہے، آل ٹوگیدر 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں تیل سے بڑے شپ کو یہاں سے گزرنے میں۔ 8 گھنٹے بڑا ٹائم ہوتا ہے ایران کے پاس کسی بھی ایک جگہ پہ پہنچنے پہ، تباہ کر دے ٹینکر کو۔ اور جب تک ایران کے پاس ایک بھی میزائل بچا ہوا ہے، کوئی انشورنس کمپنی ایران کی اشورنسز کے بغیر انشور نہیں کرے گی کسی بھی ویسل کو، which means کہ ایران ہی کنٹرول کرے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو، جتنا مرضی ٹرمپ زور لگا لے۔ تو یہ صورتحال ہے میرے پاکستانیوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا واقعی جو پیغام رسانی امریکہ کی طرف سے ایران کو کر رہا ہے، کیا اس کا کوئی مثبت جواب آئے گا؟ ایک ایران کی اہم شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی اہلیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ بھی شدید ترین زخمی ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے مذاکرات میں وہ اہم کردار ادا کر رہے تھے اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ ابھی بھی وہ کر رہے ہوں گے، مجھے بھی ان کا نام ذہن سے اسکپ ہو گیا ہے۔ تو اگر ایسے ہوتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ارادہ صرف یہ ہے کہ ایک ایک بندہ سامنے آتا جائے، مذاکرات کے بہانے ہم مارتے جائیں، اور جب سارے مار دیے جائیں تو پھر ہم کہیں ٹھیک ہے جی آپ چلا لو ملک اپنا، ان کے سارے جو ہارڈ لائنر سے ہم نے مار دیے ہیں۔ تو جو بھی طریقہ کار ہے، اصل مقصد سول وار کروانا ہے ایران میں، کیونکہ ایرانی لوگ اکٹھے ہو گئے اور سول وار کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اب یہ پتھروں کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکیاں ہیں، مقصد ان کا ایران کو ایز اے اسٹیٹ ختم کرنا ہے، فیلڈ اسٹیٹ بنانا ہے۔ اوپر سے پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایران کے اوپر تاریخ کی بڑی بمباریاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ایران فیلڈ اسٹیٹ نہیں بنا ابھی تک۔ پاکستان کو ایک سائفر بھیج کے فیلڈ اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، اور ہم سو کالڈ ایٹمی قوت ہیں۔